अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सूरह यूनुस लास्ट लेसन आयत 99 to 109। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और नहीं है किसी नफ्स के लिए कि वह ईमान लाए मगर अल्लाह के इज़्न से, और वो डाल देता है गंदगी को उन पर जो नहीं वो अक्ल रखते। कह दीजिए, देखो क्या कुछ है आसमानों और ज़मीन में, और नहीं फ़ायदा देती आयात और डरावे उन लोगों को जो नहीं वो ईमान लाते। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अल्लाह ताला सबको ज़बरदस्ती मोमिन बना देता। अल्लाह ताला ये कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया तो क्या आप मजबूर कर सकते हैं? तमाम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप मजबूर नहीं कर सकते लोगों को कि वो मोमिन हो जाएं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मजबूरी का ईमान एक्सेप्ट नहीं है। जो हमने पहले भी बात की थी पिछले लेसन में कि मजबूरी का ईमान नहीं है। अजाब देख कर फ़िरौन ईमान लाया, उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को चॉइस दी हुई है कि अगर वो ईमान लाना चाहते हैं तो ले आए। हक उनके सामने, अल्लाह ताला किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हक लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका फ़ायदा, नहीं करते तो वो खुद नुकसान उठाएंगे। दोनों रास्ते इंसान के सामने रख दिए गए हैं। कबूल करना है तो करो, आज़ादी दे दी गई है। और जो जितने भी पैगंबर हैं उन सबको बता दिया गया कि आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों को मजबूर करें ईमान लाने पर, या उनके साथ ज़बरदस्ती करें, या उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हों। आपका काम ये है कि आप उन तक हक पहुंचा दें। और ये जो कहा गया कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला सबको ईमान दे देता या मोमिन कर देता, तो अल्लाह चाहे से क्या मुराद है? इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ज़बरदस्ती करे किसी के साथ, नहीं। ईमान के मामले में ना चॉइस हमें दे दी गई है। कोई एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो एक्सेप्ट कर ले। हाँ, ईमान मिल किसको जाएगा, हदायत मिल किसको जाएगी? जिसके अंदर तलब होगी, जो ईमान चाहता होगा, जो हदायत चाहता होगा। क्योंकि अगर बंदा चाहता है तो अल्लाह भी चाहता है, और फिर अल्लाह ताला उसको हदायत देता है। अल्लाह ताला उसके लिए हदायत पर चलना आसान कर देते हैं, उसको नेकी के तौफीक देने लग जाते हैं, उसके लिए रास्ता खुला कर देते हैं, नेकी का दिल खोल देते हैं उसके लिए। वो आसानी से नेकियां कर पाता है और आसानी से गुनाहों से बच पाता है, अगर उसकी नीयत क्या थी, गुनाह को छोड़ने की, अगर वो खुद के साथ अल्लाह के साथ सिंसियर था। बाकी सारी कायनात को चॉइस नहीं दी गई। बाकी सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में, ए टू जी, एक एक चीज़। सिर्फ ये चॉइस इंसान को दी गई है। और फिर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। बाकी मखलूक के लिए तो नहीं है ना, जिन्हें और इंसानों के लिए ही है, क्योंकि उनको चॉइस दी गई है। तो अल्लाह ने इंसान को चॉइस दे दी है कि वो ईमान लाना चाहता है तो वो ईमान ले आए, हदायत को कबूल करना चाहता है तो कबूल कर ले। और इसमें अल्लाह का इज़्न तब शामिल हो जाता है कि जब किसी बंदे के अंदर तलब होती है। अगर वो वाकई हदायत का तलबगार होगा तो अल्लाह ताला की भी उसके लिए यही फ़ैसला होगा कि उसको हदायत मिल जाए। और जो ये कहा गया कि नहीं फ़ायदा देती हैं आयात और डरावे उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते, यानी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सारी निशानियां देखने के बाद, कुदरत देखने के बाद, अल्लाह ताला को पहचान लेने के बाद भी वो अल्लाह ताला के आगे झुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप उनको जितना मर्ज़ी डरा लें, जितनी मर्ज़ी खुशखबरियाँ भी दे दें, उनके सामने जितनी मर्ज़ी दलीलें रख लें, उन्होंने मानना ही नहीं है। अगर मानना हो तो आसमान और ज़मीन पर ही अगर इंसान गौर व फिक्र कर ले तो उसको पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन गई। ये जो इतना परफेक्ट निज़ाम चल रहा है, इसको चलाने के वाला कोई है, उसके पीछे कोई ज़ात है, तो वो तो फ़ौरन कबूल कर ले। एक दरख्त को देख कर ही हम अपनी हकीकत पहचान रहे हैं कि किस तरह उससे सारे पत्ते गिर जाते हैं। वो एक वीरान सी चीज़ लगता है, बिल्कुल जैसे उसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है, और फिर दोबारा अल्लाह ताला उस पर पत्ते उगाता है, किस तरह उस दरख्त को खूबसूरत कर देता है, उसको ज़िंदगी देता है। तो इंसान की हकीकत भी यही है। इंसान भी इसी तरह कब्र में चला जाएगा, बिल्कुल एक वीराने में, और फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा ज़िंदगी देंगे। तो अगर हम अल्लाह ताला को पहचानना चाहें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमा दिया कि ये निशानियाँ और ये डरावे उन लोगों को फ़ायदा नहीं देते जो ईमान नहीं लाते। वो ईमान लाना ही नहीं चाहते, वो गौर व फिक्र ही नहीं करते। और अगर वो ऐसा करें तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तो नहीं वो इंतज़ार करें मगर दिनों के उन लोगों के जो गुजर चुके हैं उनसे पहले कह दीजिए, बस इंतज़ार करो, बेशक मैं साथ तुम्हारे इंतज़ार करने वालों में से हूँ। यानी ये क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि जो वाक़यात पिछली कौमों के साथ हुए, जो अजाब उन पर आया, वो भी इन पर भी आ जाए।
اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا سلوک پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، جو ان کا انجام ہوا وہی ان کا انجام ہو، تو پھر یہ ایمان لائیں؟ کیا یہ عذاب دیکھ لینے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، انجام دیکھنے والا ہوں تمہارا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، کہ اللہ جو ایمان لے آتے ہیں، رسول ہو گئے، اور جو ان پر پھر ایمان لے آتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر نجات دے دیتا ہے، ان پر عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے لوگو، اگر ہو تم کسی شک میں میرے دین سے، پس نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو فوت کرتا ہے تمہیں، اور حکم دیا گیا ہوں میں کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، اور لوگوں سے مراد اہل مکہ اور اس کے بعد آنے والے تمام لوگ، ہم سب، کہ اگر اس دین کے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کی سچائی میں، اس کی درستگی میں، تو یاد رکھو کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی طرف رجوع نہیں کرتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہیں موت دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ کا تعارف کیا کہہ کر کروایا گیا کہ فوت کرنے والا، جو موت دیتا ہے انسان کو، کہ مطلب تمہاری واپسی تو اسی کے پاس ہے، تم نے لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، اور تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک طرح سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے پاس میں نے جانا ہے، جو میرا اصل ہے، اور اس اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں کون ہو جاؤں؟ مومن ہو جاؤں، ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، صرف اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر آگے فرمایا اور یہ کہ قائم رکھیے چہرہ اپنا دین کے لیے یکسوں ہو کر، اور ہرگز نہ آپ ہوں مشرکوں میں سے، یعنی اللہ اورینٹڈ ہو جائے بندہ، بالکل اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کی طرف انسان متوجہ کر لے، توحید پر انسان ہو۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہوئی ہے، شک میں انسان نہ پڑے، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، اس کی عبادت کرنے والا ہو، اس کو پکارنے والا ہو، ہمارے تمام جذبات جو ہیں اس کا سینٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اسی کو بلائیں، اسی کو پکاریں، اسی سے مانگیں، اسی سے ڈریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، ہم کسی اور کو نہ پکاریں، ہم صرف اپنے اللہ سے دعا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ آپ پکاریے سوائے اللہ کے اسے جو نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو اور نہ وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو، یعنی اور کسی ایسی چیز کو نہ پکارا جائے جو آپ کے فائدے نقصان کی کیا ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں کیا فائدہ پہنچنا ہے، ہمیں کیا نقصان پہنچنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اگر کیا آپ نے ایسا تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی جب سارے نقصان اور فائدے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارا گیا تو ایسا کرنا کیا ہے کہ انسان ظالموں میں سے ہو جائے، وہ ظلم کرنے والا ہو جائے، کہ یہ اللہ کا حق تھا کہ صرف اللہ کو پکارا جائے، اس نے اللہ کے حق میں کمی کی، وہ ظالموں میں سے ہو گیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ایسا کر کے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کر تمام لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم تک کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمام لوگ بھی مل جائیں نا کہ ہمیں وہ فائدہ نہ پہنچے تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ہمیں وہ فائدہ مل کر رہے گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی ہٹانے والا اسے مگر وہی، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسی خوبصورت اور زبردست آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، چاہے ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنے مرضی طاقت والے ہوں، ہم جتنے مرضی مال والے ہوں، اگر ہمیں کوئی تکلیف اللہ نے پہنچانی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور اگر اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے تو وہ بھی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، وہ بھی ہم تک پہنچ کر رہے گی۔ اس بات پہ اگر انسان کا توکل ہو تو انسان بہت سارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ جو ہم نے پالے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ختم ہو جائیں، اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہو جائے۔
اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اپنے بندے پر فضل کیا ہے، بھلائی کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگو، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے، اور وہ جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ گمراہ ہوگا اپنے نفس پر، اور نہیں میں تم پر کوئی ذمہ دار۔ اور پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ کنکلوژن ہے یہ اس پوری صورت کا کہ حق آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، حق آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پچھلی جتنے بھی ہم نے لیسن کیے اس صورت میں، ہم نے قوموں کا انجام بھی پڑھا، ہم نے زمین اور آسمان کی نشانیوں پر بھی غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کر دی، حق ہم تک پہنچا دیا گیا۔ اگر ہم ہدایت کو قبول کر لیں گے تو اپنے ہی لیے کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے، الٹیمیٹلی کسی اور کو نہیں ہے۔ اور اگر ہم حق کو قبول نہیں کرتے، ہم گمراہ رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں ہمیں ڈرایا ہے وہ ڈراوے سن کر، وہ خوشخبریاں سن کر بھی ہم اپنا عمل تبدیل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے نقصان؟ ہم اپنے ہی لیے اٹھا رہے ہیں، اپنی ہی ذات پر، اپنے ہی اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ چوائس ہمیں دے دی گئی ہے، جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، اور جنہوں نے حق سے انکار کیا، غرور کیا، تکبر کیا، ہٹ دھرمی دکھائی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، دین کی بات پہنچانے والوں کا مذاق اڑایا، الٹا ان پر الزام تراشیاں کی، ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، چوائس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کے کام میں مشکلات آتی ہیں، تنگی آئے گی، کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور اس کے بعد ہم سب کے لیے یہی ہے کہ جب ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تنگی بھی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اگر حق کو قبول کر لیا ہے، اب حق پر عمل تو کرنا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے، دین غالب آ گیا، ان کا مشن مکمل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کو پورا کیا تھا۔ حکم اللہ تعالیٰ کا مشکل تھا یا آسان تھا، اس پر عمل کیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہم سب بھی خود کو دیکھ لیں کہ ہم کتنی ہدایت چاہتے ہیں، ہم کتنا سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ جتنی ہماری کوشش ہوگی اتنی ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ اگر ہم خود کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائیں گے اور ہمارے لیے ہدایت پر چلنا آسان کر دیں گے۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے، کیا میں واقعی قرآن کو اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں اس سے ہدایت حاصل کر سکوں، میں اپنے طریقے کو، اپنے عمل کو تبدیل کر سکوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں۔ اگر میری یہی نیت ہے تو پھر اس بات پر بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے گا اور مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس صورت میں، آپ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آپ ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق تبدیل کر دیں، ہم سب سے آپ وہ کام کروانیں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کو ہم سے دور کر دیں اللہ، جو گناہ ہم سے ہو گئے آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ ہم سب کو حق کو قبول کرنے والا اور حق کی پیروی کرنے والا بنائیں، صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری تمام نسلوں کو، پوری نسل کو دین کے لیے چن لیں، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دیں، اور جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔